बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, लेकिन मेरे भाई ने जैसी कुर्बानी दी उसकी मिसाल नहीं मिलती। हुम्मा हमारे पड़ोसन में रहती थी। वो तकरीबन रोज़ ही हमारे घर आ जाती और मेरे कामों में हाथ बताने लगती। तभी मुझे वो और भी भाने लगी। एक रोज़ वो मेरे बच्चों के कपड़े, जिनकी सिलाई कहीं कहीं से खुल गई थी, सी रही थी कि मेरा भाई इफ्तिखार आ गया। वो मुझसे 2 बरस छोटा था। हुमा को सिलाई करते देखकर भाई ने मुझसे कहा, बुज्जो मेरी कमीज़ की आस्तीन ज़रा सी उधड़ गई है, इस लड़की से कहो सिलाई लगा दे। ठीक है, तुम अंदर जाओ और कमीज़ उतार कर दो मुझे, मैं अभी सिलाई लगवा देती हूँ। भाई ने ऐसा ही किया। कब से थोड़ी सी आस्तीन उधड़ गई थी, हुमा ने 1 मिनट में ही ठीक करके दे दी। इफ्तिखार कमीज़ पहनकर बाहर आया और हुमा का शुक्रिया अदा किया, लेकिन उस लड़की ने जवाब में एक लफ्ज़ भी ना कहा, बल्कि मशीन पर झुकी सिलाई करने में महवर थी। इफ्तिखार अपना सा मुँह लेकर चला गया, लेकिन अब वो रोज़ मेरे घर के चक्कर लगाने लगा। हालांकि पहले तो हफ्ता 10 दिन बाद आता था, लेकिन इन दिनों वो ज़्यादा ही आता था। एक दिन वो हुमा को मौजूद देखकर उसका चेहरा खिल उठा, जैसे उसकी कोई मुराद भर आई हो। इफ्तिखार ने उसको मुतवज्जो करने के लिए इधर उधर की बातें की, मगर वो मुतवज्जो ना हुई। तब उसने मुझको मजबूर किया कि किसी तरह उसकी हुमा से बात करवा दूं, क्योंकि वो उससे शादी करना चाहता है। मैंने कहा, भैया ये काम आसान नहीं होते, फिर भी कोशिश करूंगी। अगले रोज़ इफ्तिखार फिर शाम के वक्त आया, क्योंकि हुमा भी अक्सर शाम को आती थी। मैंने इसे बताया कि मैंने हुमा से बात की थी, मगर वो बिगड़ गई। कहने लगी कि मैं आपसे मिलने आती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपके भाई साहब मुझसे इश्क फरमाने लगे हैं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तो हुमा से कहा, मैंने अपने भाई का पैगाम दिया है तो इसमें क्या बुरा किया है। शादी का पैगाम देना तो इज़्ज़त की बात होती है, इसमें बुराई वाली तो कोई बात नहीं है। उसने कहा कि ये बुराई वाली बात नहीं है, लेकिन शादी का पैगाम लड़की को नहीं उसके वालिदैन को दिया जाता है। हुमा का मूड ऑफ देखकर मैंने भाई को समझाया कि तुम इस लड़की का ख्याल छोड़ दो, लेकिन इफ्तिखार ने मेरे समझाने का कोई असर नहीं लिया, बल्कि एक पर्ची पर यह लिख कर इसे दे दिया कि तुम अपने हाथ से हाँ या ना लिख कर जवाब दे दो। अगर तुमने ऐसा न किया तो मैं हर आधे घंटे में तुमको एक पर्ची लिख कर दे दूँगा और जवाब मांगता रहूँगा, यहाँ तक कि तुम तंग आकर कोई ना कोई जवाब दोगी। तब मैं अपने दिल को समझा लूँगा और फिर कभी तुमको तंग नहीं करूँगा, ना तुम्हारे सामने आऊँगा। उसकी तहरीर ने असर किया और हुमा मेरे घर आ गई। उसने मुझसे कहा कि मेरे भाई इफ्तिखार का रिश्ता मंजूर है, बुज़ुर्गों के ज़रिए बात चलाएं, अगर मेरे वालिदैन मान गए तो मुझे कोई एतराज़ ना होगा। हफ्ते बाद वालदा के हमरा मैं हुमा का रिश्ता लेकर उनके घर चली गई। अब इफ्तिखार मेरे घर आता, वो भी आ जाती। दोनों आपस में बातें करते थे। इफ्तिखार और हुमा अभी पढ़ रहे थे, तभी उनकी शादी में काफ़ी वक्त था, मगर उनके दरमियान मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। लगता था एक दूसरे से दूरी बहुत खुलती थी। ताहम दोनों की मुलाकात कभी तन्हाई में ना हुई, वो मेरे सामने ही बातचीत कर लेते थे। उनका ये सिलसिला 1 साल चला, वो भी मेरे घर मेरे रूबरू। एक दिन हुमा आई तो कुछ उदास और परेशान थी। मैंने वजह पूछी तो कहने लगी, इफ्तिखार से कुछ ज़रूरी बात करनी है, उनको बुलवा दें। ऐसी क्या बात है जो उसी से कहनी है? वो खामोश हो गई। मैंने बेटे को भेजकर भैया को बुलवा लिया। इस दौरान हुमा अपने हाथों से लिखा हुआ एक ख़त मेरे हाथ में थमा दिया, जिसे पढ़कर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। भैया ने आकर पूछा, भुजिया क्यों बुलवाया है, खैर तो है? मेरा लहजा बोझल था। इफ्तिखार को शक पड़ गया कि ज़रूर कोई गैर मामूली बात है। भैया, उसको तुमसे कोई काम है। बात दरअसल ये है कि हम तुमसे बेवफाई की मरकतब हुई है, जिसके नतीजे में अब वो मुश्किल में फंस गई है। यह सुनकर भाई के चेहरे पर मर्दनी छा गई। मैंने जब भैया को हुमा का असल मसला बताया तो उसके कान सुलग उठे, उसके तन बदन में आग लग गई। हुमा से तो बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद न थी। सख्त सर्दी में भी यूं लगा जैसे मेरे भाई पर हज़ारों सूरज गिर पड़े हों। उसका वजूद एक दिखती हुई भट्टी बन गया था। मैंने अपने भाई की हालत गैर देखी तो घबरा गई। दौड़कर पानी लाई और उसको पिलाया, लेकिन हलक से तो एक घूंट पानी नहीं उतर रहा था। वो इतनी घुटन महसूस कर रहा था जैसे उसके सांस की नाली बंद होती जा रही हो।
میں نے کہا وہ اپنے کیے پر بہت ہی شرمسار ہے اور تم سے مدد چاہ رہی ہے، ورنہ جیتے ہی جی مر جائے گی تو مر جانے دو، میں اس کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کیا چھوڑا ہے اس نے میرے پاس؟ بہت ناز تھا مجھے، اس کی محبت پر فخر کیا کرتا تھا، اس کی وفا اور پاکیزگی پر اپنے آپ سے بڑھ کر میں نے اس کو چاہا، اپنی شریک حیات سمجھ کر اتنی عزت سے بات کرتا تھا کہ کبھی اس کے آنچل کو اپنی انگلی سے چھوا تک نہیں، اور یہ انعام دیا اس نے مجھے۔ ہما بائی کو غصے میں دیکھ کر چلی گئی، لیکن افتخار کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کے پاؤں پتھر کے ہو گئے ہیں اور اب وہ ایک قدم بھی چل نہیں پائے گا۔ جاتے جاتے میں نے ہما کا خط افتخار کی جیب میں ڈال دیا تھا۔ وہ منتیں کر کے گئی تھی کہ میں یہ خط کسی طرح افتخار کو پہنچا دوں۔ خط میں ہما نے بھائی سے مدد مانگی تھی، لیکن وہ کس سے مدد مانگتا؟ کون تھا جو مدد کرتا؟ میرے بھائی عزت میں ہی نہیں، ساری زندگی ختم ہو کر رہ گئی۔ بھائی گھر گیا اور سیدھا اپنے کمرے میں جا کر اندر سے دروازہ بند کر کے رونے بیٹھ گیا۔ آج منگیتر نے اتنا بڑا زخم دیا تھا، وہ اپنا مردوں والا حوصلہ کھو بیٹھا تھا۔ ہما کے خط نے اس کا خون کھول کر رکھ دیا تھا۔ ہما، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ کس جرم کی سزا دی ہے مجھے تم نے؟ وہ فریاد کرتا رہا۔ اگلے دن دکان پر نہ گیا تو شکیب نے بلوایا کہ کیوں نہیں آئے ہو؟ نہ آنے کی وجہ دریافت کرنے پر بھائی کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ سوچا کہ اس کو کیسے کہوں، اب کمانے سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں رہی، دولت کماؤ تو کس کے لیے؟ شکیب بھائی افتخار کی پریشانی بام گیا اور بولا، کیا ہما سے جھگڑا ہو گیا ہے یا وہ ناراض ہو گئی ہے؟ شکیب نہ صرف بزنس پارٹنر تھا بلکہ بھیا کا بچپن کا دوست اور غمگسار بھی تھا۔ بھلا تھا مل بھائی نے اس کو سارا حال سنا دیا۔ بات کرتے ہوئے میرے بھائی کی آنکھوں سے آنسو لبریز تھے۔ شکیب نے دلاسا دیا، دیر تک سمجھاتا رہا مگر بھائی کے پلے کچھ نہ پڑا۔ وہ آدھے دن میں ہی دکان سے واپس چلا آیا۔ دوسرے روز دکان پر جاتے ہوئے اس کی موٹر سائیکل کسی کی کار سے ٹکرا گئی، پھر خبر نہ رہی کہ کیا ہوا، ہوش آیا تو کیچڑ میں پڑا ہوا تھا۔ لوگوں نے اٹھایا اور گھر تک بچایا۔ شکیب حالت پوچھنے آیا۔ ابھی افتخار بھائی کی حالت نہ سنبھلی تھی، اس نے نیند کی گولیاں کھائی ہوئی تھی۔ دوست کو اسی حالت میں ہما کا خط دے دیا۔ اس نے خط پڑھا اور پھر بھیا کو سلا دیا۔ 2 دن وہ سوتا رہا اور جب جاگا تو موت کا سا جھٹکا لگا۔ طبیعت میں کسل مندی انتہا کو تھی۔ اس نے شکیب کو بلوایا۔ آج وہ قدرے اس موضوع پر بات کرنے کو تیار تھا، چاہتا تھا کوئی حل نکل آئے۔ دوست سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا، میں نے خط پڑھا ہے، اس نے تم سے بے وفائی ضرور کی ہے لیکن خود سے بھی کچھ کم دشمنی نہیں کی۔ اب اسے اگر کچھ امید ہے تو وہ تم سے ہی ہے، باقی ہر طرف اسے اپنی ہلاکت ہی نظر آ رہی ہے۔ تم چاہو تو اس کو سزا دو مگر اس نے اپنے گناہ کو تم سے چھپایا نہیں ہے، تم بھی کیا سزا دے سکتے ہو؟ تعلق ہی ختم کرو گے؟ سو وہ تو ہو چکا ہے۔ میرے نزدیک اب اسے مصیبت میں پھنسا ہوا ایک انسان جان کر اس کی مدد کرو تو بہتر ہے۔ خط میں ہما نے لکھا تھا، مجھے معاف کر دینا، میں 2 کشتیوں میں سوار تھی، اسی وجہ سے بنور میں پھنسی ہوں، میں بہت پریشان ہوں، برباد کرنے والا مجھے دھوکہ دے گیا ہے۔ انسانیت کے ناطے تو میں تمہاری شرافت کا واسطہ دیتی ہوں کہ میری مدد کرو اور مجھے مرنے سے بچا لو، میں بری حالات میں گر چکی ہوں، تم نے مدد نہ کی تو میں خودکشی کرنا پڑے گی، اس کے سوا میرے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب میں اس لڑکی کے لیے کیا کر سکتا ہوں جس نے میری خوشیوں کو الٹی چھری سے ذبح کر دیا ہے؟ میں تو خود بکھر کر ریزہ ریزہ ہو گیا ہوں، ٹوٹ گیا ہوں۔ شکیب نے میرے بھائی کو دلاسا دیا اور اس بات پر آمادہ کیا کہ فوری طور پر وہ ہما سے شادی کر لے۔ خود کو اور دوسروں کو دھوکہ دینا محال تھا، مگر بڑی نیکی تو یہی تھی کہ جس سے رواں رواں نفرت کر رہا ہو انسان اس ڈوبتے ہوئے کو بچا لے۔ اس کے لیے کوئی ہمالیت سے بھی بڑا ظرف چاہیے۔ ہما کی زندگی بچانے کے لیے بلا آخر دوست نے بھائی کو آمادہ کر لیا۔ وہ فی الحال فوری طور پر اپنی منگیتر سے نکاح کر لے۔ یوں جلد ہی نکاح ہو گیا اور اگلے روز رخصتی ہو گئی۔ صرف لڑکی کی ماں اس راز سے واقف تھی کہ اس کی بیٹی نے دنیا کو دکھانے کے لیے سرخ جوڑا پہنا ہے اور افتخار نے اس شریف والدین کی عزت کو بچانے کے لیے قربانی دی ہے۔ ہما کے ہاتھوں میں مہندی بھی لگائی گئی مگر وہ لٹی پٹی اور اجڑی ہی رہی۔ سہاگ رات کو افتخار نے اس سے کوئی بات نہیں کی، کلام تو کیا، اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ جب تمام گھر والے سو گئے تو وہ اٹھ کر چھت پر چلا گیا۔
اور فرش پر بغیر تکیے اور بستر کے ہی لیٹ گیا۔ تمام رات آسمان کے اندھیروں کوستے ہوئے گزار دی۔ خبر نہیں ہما نے وہ رات کیسے گزاری۔ شادی کے 3 دن گھر رہا اور ان 3 دنوں میں ہما سے کوئی بات تک نہیں کی۔ اس کے بعد کراچی آ کر ویزا کرنے کی کوشش کر دی۔ ایک دوست کی مدد سے افتخار بھائی کو ویزا مل گیا اور وہ ریاض چلے گئے اور وہاں ایک جنرل سٹور پر ملازمت کر لی۔ دنیا کے دکھاوے کو ہر ماہ خرچے کی رقم بھی بھجواتا رہا، مگر ایک بار بھی اسے خط لکھا اور نہ فون کیا۔ جب امی کے فون سے اطلاع ملی کہ ہما ایک بچے کی ماں بن گئی ہے، قربانی کی حد بس یہاں تک تھی۔ افتخار بھائی نے خط پڑھ کر چولہے میں ڈال دیا۔ 6 ماہ اور گزر گئے۔ بھائی نے بچے کی صورت نہ دیکھی، پھر بہت سوچ سمجھ کر ہما کو طلاق ارسال کر دی۔ بھائی جانتا تھا کہ ہما کو بھی اس طلاق کا صدمہ نہیں ہوگا، کیونکہ اسے اب عمر کا انتظار ہوگا۔ اس کے لیے بھی یہی اتنا احسان کافی تھا۔ افتخار نے جانتے بوجھتے اس سے نکاح کہہ کر اسے بدنامی کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا تھا، بلکہ موت کے منہ سے نکال لیا تھا۔ اسے منکوحہ بنانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ ہما کو مرنے سے بچا لیا گیا۔ طلاق کے کاغذ ملتے ہی خاندان میں کہرام برپا ہو گیا۔ برادری نے افتخار پر تھو تھو کی۔ کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس نے ہما کو طلاق کیوں دی۔ بظاہر لوگوں کی نظروں میں وہ بے قصور تھی۔ میرے گھر والوں کو بھی اس سے کوئی شکایت نہ تھی۔ اگر لوگوں کو شکایت تھی تو بھائی سے کہ 3 دن کی دلہن کو چھوڑ کر چلا گیا اور پھر سال بعد خود آنے کے بجائے طلاق کے کاغذات بھیج دیے۔ ہما کو تو ایسی چپ لگ گئی کہ وہ اپنی بربادی پر آنسو تک نہیں بہاتی تھی۔ سبھی میرے بھائی کو برا بھلا کہتے تھے، جس نے بلا قصور اپنی نئی نویلی بیوی کو طلاق دے دی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ جتنی ہما میرے افتخار بھائی کی مشکور ہے، اتنا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کو تو اب طلاق کا بھی غم نہ ہوگا کہ بھائی نے ایسے حالوں میں اس کو پناہ دی کہ جب سگے باپ اور بھائی تک لڑکی کو شوٹ کر دیتے ہیں۔ آج کوئی کچھ کہے مگر میں اپنے بھائی کو مجرم نہیں سمجھتی، کیونکہ وہ کسی حال میں اس کے ساتھ ایک جھوٹی اور بے روح زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ وہ بیوی یا متعلقہ ہوتی تو بات اور تھی، تب اس بچے کو بھی باپ مل جاتا، لیکن اب میرا بھائی اس کے بچے کو باپ کا پیار نہیں دے سکتا تھا۔ یہی کیا کام تھا کہ جس بچے سے افتخار نفرت کرتا تھا، اس کو باپ کے طور پر اپنا نام دے دیا تھا۔ اب وہ بن باپ کا بچہ نہیں کہلائے گا اور لوگ اس سے نفرت کر کے اس کی زندگی اجہرن نہیں کریں گے، بلکہ وہ جہاں جائے گا اس کی ایک پہچان ہوگی۔ اس کی ولدیت کے خانے پر ایک ایسے شخص کا نام ہوگا جس نے اس کی ماں سے نکاح کیا تھا، بے شک وہ ایک متعلقہ بیٹا کہلائے۔ تب بھی دنیا اس کو عزت سے جینے کا حق دے گی۔ یہ احسان وہ تھا جو بھی کوئی مرد کسی عورت پر نہیں کرتا۔ میں سوچتی ہوں ممکن ہے میرے بھائی کو ایک بے وفا لڑکی سے قدرت نے اس لیے ملایا ہو کہ اس کی مخلوق کو جینے کا حق مل جائے، اور بھائی کو اعلیٰ ظرفی کے باعث ایک معصوم جان کوڑے کے ڈھیر پر دم دوڑنے سے بچ گئی۔ بھائی کہتے تھے ممکن ہے کہ مجھے ناکارہ اور گناہگار سے قدرت نے یہی کام لینا ہو، ورنہ میں کون سا نیکوکار تھا۔ بعد میں سنا تھا کہ کچھ عرصے ہما اپنے والدین کے گھر رہی، پھر اس کے والدین نے ایک رشتہ ڈھونڈ کر اسے اس کے گھر کا کر دیا۔ وہ بھی کوئی نیک آدمی تھا جس نے مطلقہ کے ساتھ ساتھ اس کے بیٹے کو بھی گلے لگا لیا۔ سنا ہے کہ وہ اپنے گھر میں خوش آباد ہے۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، لیکن دلوں کا کون جانے کہ دلوں کی نگری تو سب کی نظروں سے چھپی رہتی ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں نا، پرایا دل پردیس، اسے لاکھ آپ جاننے کی کوشش کریں، نہیں جان پاتے۔ دوستو، مزید اچھی کہانیاں سننے کے لیے محمد اسماعیل وائس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں۔